الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تیری یاد سے رہا میں بے خبر تیری یاد سے رہا میں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری یاد سے رہا میں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیرے راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے یہ بجا ہے مالک بندگی میری بندگی میں قصور ہے یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں مجھے ملنا تجھ سے ضرور ہے یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں مجھے ملنا تجھ سے ضرور ہے کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا کہ ابھی دل گناہوں سے چور ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی بلند آواز سے درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज साथियों, पैकर इखलास इंतहाई काबिल एहतराम जनाब हजरत हाफिज शबीर अहमद साहब हमारे इदारा जामिया अम्मार बिन यासिर लुड्डन के सरपरस्तों में से हैं। उनका हुक्म हुआ, खालिक जुल जलाल ने वादा के मुताबिक हाज़री की तौफीक अता फरमाई। दुआ कीजिए खालिक कायनात दीन की गुफ्तगू सुनने सुनाने के लिए हमारा कुछ देर के लिए मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। शरा सदर के साथ मैं नाचीज़ पुर तकसीर को ऐसी गुफ्तगू की तौफीक अता फरमाए जिसमें हम सब का फायदा हो। उसके बाद हम सब को मिलकर इमामुर रसूल मौलाए कुल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा खामोश न बैठो, बुलंद आवाज़ से कहो सल्लल्लाहु और बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जितना हम क़यामत के करीब हो रहे हैं उतना ही दीन से दूर हो रहे हैं। खालिक जुल जलाल के साथ ताल्लुक में कमी आ रही है। हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाता और ताल्लुक टूटता जा रहा है। इसी वजह से आज हम जलीलो खार हो रहे हैं, आज हम रुस्वा हो रहे हैं। अगर जिल्लत व खारी से नाकामियों से निकलना चाहते हैं तो उसका वाहिद हल और रास्ता ये है कि अल्लाह के साथ टूटा हुआ ताल्लुक हम दोबारा जोड़ लें। अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना नाता कायम करें। जो शरीयत जो दीन लेकर हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उस शरीयत के मुताबिक अपना बैठना उठना चलना फिरना खाना पीना बना लें तो हम जिल्लत व खारी से निकल सकते हैं, नाकामियों से निकल सकते हैं। कदम कदम पे फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाबियों के सर्टिफिकेट अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत फिर हमारे साथ हर वक्त रहेगी। वो तो वैसे ही करीम ज़ात है, वैसे ही रहीम ज़ात है। ऐसा मेहरबान आपको दुनिया में नहीं मिल सकता कि खुद फरमाता है या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम गुनाहों की वजह से अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हो, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से न उम्मीद नहीं होना। अपने गुनाहों की गठड़ियां लेकर मेरे दरबार में आके बस इतना कह देना, बरदरामद बंदा ए बगुरेखता आबरूए सरबाइसियां रेखता चश्मदारा उम्मीद अद लुत्फे तो ज़ाका खुद फरमूदा ई ला तकना तो। अल्लाह तूने कहा था कि ला तकना तो, मेरी रहमत से मायूस ना होना, न उम्मीद ना होना। अल्लाह अगरचा गुनाहों की कसरत है लेकिन तेरे रहमत की उम्मीद लिए तेरे दरबार पे आ चुका हूँ। फरमाया मेरे दरबार में आकर आंसू बहाना तेरा काम है, आहोजारी करना तेरा काम है। दुनिया आखिरत में तुझे सरफराज कामयाब व कामरान कर देना मैं रब्बे जुल जलाल का काम है। एक अल्लाह वाला फरमाता है, फरमाया ऐ इमामुल अंबिया के उम्मतियों, आमना का लाल का कलमा पढ़ने वालों, जरा छोटे छोटे बच्चों से सबक हासिल करो। बच्चे को दुख पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है, कोई सदमा पहुंचता है और कुछ नहीं कर सकता, बस रोना शुरू कर देता है, आहोजारी शुरू कर देता है।
بچہ سمجھتا ہے کہ آہوزاری میرے دکھوں کا علاج ہے، رونا ہی مجھے کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اگر ایک بچہ روتا ہے والدین کو ترس آتا ہے، جب گناہگار انسان روتا ہے تو پھر رب ذوالجلال کو ترس آتا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اے میرے یارو منٹارو وفادارو جانثارو، ایک آدمی ایسا بھی تھا جو سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، اونٹ پہ کھانے پینے کا سامان موجود ہے، ضروریات سفر اس کے ساتھ ہیں، جنگل بیابان میں سفر کر رہا ہے، اچانک اس کا اونٹ گم ہو گیا، کافی تلاش کیا مگر اونٹ اسے نہ ملا۔ اب بھوک بھی تڑپا رہی ہے، پیاس بھی بے قرار کر رہی ہے۔ جب بھوک حد سے بڑھ گئی، پیاس حد سے زیادہ ہو گئی، اب نا امید ہو کر لیٹ گیا۔ اپنے خیال کے مطابق وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے کہ کچھ دیر تک اگر مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملا تو میری روح پرواز کر جائے گی۔ اپنی زندگی سے نا امید ہو کر آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آنکھ جو کھولے تو دیکھا اس کے سرانے اونٹ بھی کھڑا ہے، اس کا سامان بھی موجود ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں۔ جب اس نے اونٹ کو دیکھا خوشی اتنی ہوئی کہ ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اب کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ انت ربی و انا عبدک، اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی اس قدر غالب آئی، ہوش و حواس اس طرح گم ہوئے، اس کی زبان پہ بے ساخت آیا، یا اللہ انت عبدی و انا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ خالق ذوالجلال کو اس کی یہ ادا بھی اتنی پسند آئی کہ مالک ذوالجلال نے جنت اس پہ واجب کر دے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ جس طرح خوشی کے اندر وہ آدمی ہوش و حواس کھو بیٹھا، کیا تم میں سے کوئی اس آدمی کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی اس انسان کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سرور کونین نے فرمایا، جب گناہگار آدمی اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اللہ کے دربار میں آ کے سر سجدے میں رکھ کے کہہ دیتا ہے، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں تو یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے؟ آمنہ کے لال نے فرمایا، خالق ذوالجلال اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو آج ہماری کامیابی اور کامرانی کا واحد راستہ اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا ہے، اللہ کے دربار میں رونا دھونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وفا کرنی ہے۔ ایک اللہ والا کہتا ہے، انسان کچھ تو حیا کر، کچھ تو سوچ، تو بے حسی کے کس مقام پہ پہنچ گیا۔ ایک کتا ہے جس مالک کے دروازہ سے اسے ایک وقت کی روٹی ملتی ہے، وہ کتا ساری زندگی اس مالک سے وفا کرتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کبھی تو نے سوچا وہ ایک روٹی کھا کر تمام زندگی وفادار بن کر رہتا ہے، تو نے اللہ کی کون سی نعمت کو استعمال نہیں کیا؟ ہمارا عقیدہ ہے بارش کے قطرات کو گنا جا سکتا ہے، ریت کے ذرات کو گنا جا سکتا ہے، درختوں کے پتوں کو گنا جا سکتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کتا ایک وقت کی روٹی لے کے تمام زندگی مالک کے قدموں میں سر رکھ کے کھڑا ہوتا ہے، اور تو ہر قسم کی نعمت کھا گیا لیکن تجھے توفیق نہ ہوئی۔ اللہ کے دربار میں کبھی رو کے دعا صبح کے آ کے کہہ دیتا، بردر آمد بندائے بگو ریکھتا، آب روئے سرسائی سیاں ریکھتا، چشم دارم امید اب لطف تو ذاکہ خود فرمود آئی لا تکنت۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق ہیں، ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں۔ ایک اللہ والا آپ کی میری حالت کو دیکھ کے رو کے کہتا ہے، کچھ تو خیال کرو، تعصی الرسول وانت تظہر حبہ
وہذا لعمری فی الفعال بدیع تاصل الہ وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع۔ انسان اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں اللہ کو ماننے والا ہوں، اللہ کے رسول کو ماننے والا ہوں۔ نہیں نہیں، محب ایسے نہیں ہوتے۔ ان کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ ان کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر تو محبت کے دعوے میں سچا ہے، تیرا سچا دعویٰ ہے میں اللہ سے کا بھی محبت کرنے والا، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرنے والا، پھر تیرا ایک ایک عمل ایسے ہونا چاہیے جس طرح حکم اللہ کا ہو، طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہو۔ ذرا بلند آواز سے کہو صلی اللہ، ذوق میں آ کے کہو صلی اللہ، اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسم رب ذوالجلال کے، خالق ذوالجلال جیسا رحیم و کریم بادشاہ، رحیم و کریم جج، رحیم و کریم مالک آپ کو نہیں ملے گا۔ میں نے دیکھا دنیا کا رواج بھی دیکھا، دنیا کا دستور بھی دیکھا، ہمارا مجرم ایک آدمی ہے، اب ہماری پوری کوشش ہوتی ہے اپنے مجرم کو گرفتار کرائیں، تمام اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے مجرم کو عبرتناک سزا دی جائے۔ آج دیکھ، ایک تیرا مجرم ہے، ایک رب ذوالجلال کا مجرم ہے، تجھے چین تب ملتا ہے جب تیرے مجرم کو سزا ملے، لیکن خالق ذوالجلال کو خوشی تب محسوس ہوتی ہے جب اپنے مجرم کو باعزت رہائی عطا فرما دے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ نے زیادتی کی ہو، آپ نے جرم کیا ہو، جرم کا ارتکاب کیا ہو، پھر وہ خود ہی آپ کو کہے کہ ان لفظوں سے مجھ سے معافی مانگ لو میں راضی ہو جاؤں گا، لیکن ایک معاف کرنے والا ایسا بھی ہے، میں بڑا مجرم ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، بڑا بدکار ہوں، اپنے گناہوں کو میں خوبی جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ بول کے کہتا ہے، درخواست کا مضمون بھی خود بتلاتا ہے، ان الفاظ میں درخواست لے کے میرے دربار میں پیش کر، اللہ کون سے الفاظ میں فرمایا لکھ ربنا ظلمنا انفسنا۔ آپ بھی پڑھ لیں سارے توبہ کی نیت سے، برکت والا مہینہ، مغفرت والی رات ہے، بلند آواز سے پڑھ لو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ نہیں نہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا کیونکہ انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ایسا رحیم کہاں سے لے کے آؤ گے، ایسا سخی کہاں سے لے کے آؤ گے، ایسا بادشاہ کہاں سے لے کے آؤ گے؟ خود کہتا ہے جرم کر بیٹھے ہو نہ گھبراؤ، بس میرے دربار میں آ کے اقرار کر لو۔ میں نے پوچھا بھی بے کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا مجھے بتلاؤ مالک ہر وقت توبہ قبول کرتا ہے یا توبہ کا بھی کوئی وقت متعین کر رکھا ہے؟ عمر کے جس حصے میں آدمی توبہ کرے وہ قبول کرتا ہے، یا کہ اس عمر کوئی خاص حصہ مقرر ہے
قبولیت توبہ کے لیے نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے فرمایا، کملی والے فرماتے ہیں لوگوں صبح سورج طلوع ہوتا ہے، خالق ذوالجلال اپنا ہاتھ یوں پھیلا دیتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ ہاتھ مبارک کیوں پھیلایا؟ جواب آتا ہے میرے جو بندوں نے رات کی تاریکیوں اندھیروں سے فائدہ اٹھا کر میری نافرمانی کی ہے، رات گناہوں کے اندر گزار دی ہے، معصیت کے اندر گزار دی ہے، نافرمانیوں میں گزار دی ہے، میں نے ہاتھ پھیلایا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو رات کی بدعملی پہ ندامت ہو جائے، وہ میرے دربار میں آنسو پھیلائے، میں اس کی توبہ کو قبول کر کے جنت عطا کر دوں۔ اب شام کا وقت آ گیا، پھر حبیب کبریا نے فرمایا، خالق ذوالجلال پھر ہاتھ پھیلاتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں اللہ وجہ کیا ہے؟ خالق ذوالجلال فرماتے ہیں میرے بندوں نے دن کے اجالوں سے فائدہ اٹھا کر، دن کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر میں رب کی نافرمانیاں کی ہیں، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، میں رب نے ہاتھ پھیلایا ہے، ہو سکتا ہے شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے کسی کو ندامت ہو جائے، شرمندگی آ جائے گناہوں کے اوپر اور وہ کہ مجھے سے معافی مانگے، میں اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دو۔ میں نے حبیب کبریا سے پوچھا آقا کس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے؟ حبیب کبریا نے فرمایا لوگوں قیامت کے قریب جب مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا، مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا، اس وقت تک خالق ذوالجلال گناہگاروں کی توبہ قبول فرماتے رہیں گے، معافی عطا فرماتے رہیں گے۔ کتنا مہربان ہے میرے اللہ، توجہ تو کرو، کتنا کریم ہے میرے اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے لوگوں جب بندہ گناہ کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فرشتے ملائکہ اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں اللہ اجازت دے دے، تیرا نافرمان ہے، اسے ہلاک کر ڈالیں، اسے تباہ کر ڈالیں۔ سمندر بول کے کہتا ہے اللہ تیرا نافرمان ہے، اجازت دے میں نافرمان پہ چڑھائی کر دوں، اسے تباہ کر دوں، برباد کر دوں۔ لوگوں قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق، قرآن کہتا ہے آسمان بھی بول کے کہتے اللہ مجھے اجازت دے میں اس پہ گر جاؤں، پھٹ جاؤں، اس نافرمان کو تباہ و برباد کر دوں۔ زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں اس کو لقمہ بنا لوں، نگل جاؤں۔ خالق ذوالجلال فرماتے ہیں اے سمندر تو بھی رک جا، ملائکہ تم بھی رک جاؤ، آسمان تو بھی صبر کر، زمین دوبارہ نہ بولنا، میرے اور میرے گناہگار بندے کے درمیان خلل پیدا نہ کرنا، دخل دینے کی کوشش نہ کرنا۔ تم اس کے بربادی کی انتظار کرتے ہو، میں خدا اس کی توبہ کی انتظار کرتا ہوں۔ تم چاہتے ہو برباد ہو جائے، میں رب چاہتا ہوں توبہ کرے تو میں رب معاف کر دوں، کیونکہ میری ذات تو وہ ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ فرمایا میرے سوا ہے کون جو بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہو، گناہگاروں کو نوازنے والا ہو، گناہگاروں کو معافیاں دینے والا ہو۔ میرا در تو وہ در ہے جہاں آنے والا کبھی نہ امید ہو کہ واپس نہیں جاتا، خالی دامن آتا ہے، دامن بھر کے جاتا ہے۔ آؤ دیکھو کون ہے، حضرت حسن بصری سارے کو رحمت اللہ علیہ، بلند آواز سے کو رحمت اللہ علیہ، اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، بہت بڑا بزرگ، اللہ کا قریبی قرب کی منزلیں پانے والا۔ حسن بصری کا دور ہے، ایک بڑی نیک صالحہ متقیہ پرہیزگارہ عورت ہے، حضرت حسن بصری کے درس میں شامل ہوتی ہے، ان کے شاگردوں میں سے ہے۔ لوگوں ایک دن وہ بھی آیا، نوجوان عورت ہے، توجہ رکھنا، اس کے خامد کا جوانی میں انتقال ہو گیا، یعنی جوانی کے عالم میں اس کا سواگ لٹ گیا، ایک چھوٹا سا اس کا بچہ ہے۔ کسی نے کہا اللہ والے
کہیں نکاح کر لے، رو کے کہتی ہے نکاح کروں گی مجھے تو خامد مل جائے گا لیکن میرے بیٹے کو باپ نہیں ملے گا، پتہ نہیں نیا خامد میرے بچے سے کیا سلوک کرے گا، اس لیے میں بچے کی پرورش کے لیے، بچے کی اچھی تربیت کی وجہ سے کی خاطر نیا نکاح نہیں کروں گی، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں۔ قسم رب ذوالجلال کی، آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ کہہ لیا کرو صلی اللہ، بلند آواز سے کہہ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو جو عورت بیوہ ہو جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اپنے بچوں کی خاطر دوسرا نکاح کرنے سے رک جائے، لیکن شرط یہ ہے اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے، اپنی عصمت کو بچاتی رہے، بچوں کی خاطر اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا، خالق ذوالجلال قیامت کے دن اس کو غازی کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ ساری زندگی اپنے نفس سے جہاد کرتی رہ گئی، اپنے نفس کے خلاف جہاد میں لگی رہی، لیکن آج کا ماحول، آج کا معاشرہ ایسا معاشرہ نہیں۔ حبیب کبریا نے بیواؤں کے نکاح کی بھی ترغیب فرمائی ہے، لیکن اگر حالات ایسے ہیں کوئی عورت پاک دامنہ ہے، متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، خوف خدا رکھنے والی ہے، گناہ میں مبتلا ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اب چھوٹے چھوٹے بچوں کی خاطر اگر دوسرا نکاح نہیں کرے گی، قیامت کے دن غازی کے برابر میں نے ایک اجر و ثواب پائے گی۔ لوگوں وقت گزرتا گیا، ماں بیٹے کا خیال تو بڑا رکھتی ہے، لیکن بچہ باہر کی سوسائٹی میں پڑ گیا، شہر کے ماحول نے برباد کر دیا، غلط نوجوانوں کی صحبت نے اسے بگاڑ کے رکھ دیا۔ ماں بڑا سمجھاتی ہے، بڑی تربیت کرتی ہے، لیکن بچے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ والے کے دربار میں بھی لے کے جاتی ہے، اللہ والے کی خدمت میں بھی لے کے جاتی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ والوں کی نظر بڑا کام کر جاتی ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، غلط فہمی کا شکار بھی نہ ہو جانا کہ ہر تقدیر ولی بدل دیتا ہے، ولی تقدیر نہیں بدلتا۔ تقدیر کی دو قسمیں، ایک کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، ایک کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے رب کا اٹل فیصلہ، رب نے کوئی مشروط نہیں کیا، فرمایا فلاں دن یہ مر جائے گا، تقدیر مبرم ہے۔ اب اس اٹل فیصلے کو نہ کوئی نبی ٹال سکتا ہے، نہ کوئی صحابی ٹال سکتا ہے، نہ کوئی ولی ٹال سکتا ہے۔ ایک تقدیر اللہ کو ہوتی ہے، اللہ مشروط کر دیتے ہیں، میرے بندے نے یہ کام کر لیا، میرا فیصلہ اس حق میں یوں ہوگا، اگر یوں کام کیا پھر میرا فیصلہ یوں ہو جائے گا۔ تقدیر مبرم نہ نبی بدل سکتا ہے، نہ ولی بدل سکتا ہے، لیکن جو مشروط ہے اسی کے متعلق علامہ اقبال کہتا ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ لیکن وہ بے نیاز ہے، مانے تو کافر کی مان لے، نہ مانے تو پیارے کی بھی نہ مانے، ہوا جو بے نیاز۔ حضرت حسن بصری نے بڑا سمجھایا، بڑی اللہ کے دربار میں التجائیں کی، لیکن نوجوان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر وہ دن بھی آیا، نوجوان کو لا علاج بیماری لگ گئی، اب مرض کے اندر مبتلا ہو گیا، بیمار جو ہوا دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا، لاغر ہو گیا، نہیں تو ناتوام ہو گیا، اب زندگی کی امیدیں ختم ہونے لگ گئیں۔ ماں سرانے بیٹھی سمجھا رہی ہے، اے میرے بیٹے اب تو ہو سکتا اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے، اب بھی توبہ کر لے، وقت ہے۔ لوگوں ماں ہو تو ایسی ہو جو بچے کی دین کی فکر رکھنے والی ہو، بچے کی تربیت کی فکر رکھنے والی ہو۔ اب وقت آ گیا قبولیت کا توجہ کرنا۔ بچہ نوجوان بول کے کہتا ہے اماں بھلا میری توبہ کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ دنیا
دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، کوئی برائی ایسی نہیں جو مجھ سے سرزد نہ ہوئی ہو۔ ماں نے رو کے کہا بیٹا واقعتاً تو بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاہکار ہے، لیکن جو میرا پالن ہار ہے اس کا اعلان ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بیٹا تو بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاہکار ہے، لیکن اس کی رحمتوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اب نوجوان کے دل پہ چوٹ لگی ہے، کہتے اماں جاؤ پھر حسن بصری کو کہو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، ان کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چلو، رو پڑے۔ کہتے اماں جب قدموں میں چلنے کی طاقت تھی میں نہ گیا، اب حالت میری دیکھ رہے ہو، چل میں نہیں سکتا، مجھے اٹھا آپ نہیں سکتی، آپ جاؤ حضرت کی خدمت میں درخواست کرو۔ تشریف لے آئے، والدہ بیٹے کی محبت میں چلتے چلتے حسن بصری کے دروازے پہ پہنچی، جا کے دستک دی، آواز آئی من دکل باب، کون ہے دروازے پہ آنے والا؟ میں آپ کی شاگردہ ہوں، حضرت مہربانی فرماؤ، میرا بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اب توبہ کرنا چاہتا ہے، تشریف لے چلو۔ حضرت پہ جلال غالب ہے، فرمایا عورت چلی جا، میں نہیں جاؤں گا۔ تیرے بیٹے کو بڑا سمجھایا، بڑی منتیں سماجتے کی، بڑی دعائیں کی، تیرا بیٹا نہ مانا، اب بھی وہ توبہ نہیں کرے گا، اب بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا چاہتا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ ماں رو کے کہتی ہے حضرت آپ نے جانے سے انکار کر دیا، میرے بیٹے نے تو یہاں تک کہا ہے امی تیرے واپس آنے تک اگر میری روح پرواز کر جائے حضرت کی خدمت میں عرض کرنا کہ میرا جنازہ خود پڑھا دیں۔ جب یہ بات ماں نے کہی نا، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں مائی چلی جا، تیرا بیٹا گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، نہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا، نہ روزے رکھتے دیکھا، نہ حج کرتے دیکھا، نہ زکوٰۃ دیتے دیکھا، نہ جہاد کرتے دیکھا، نہ تلاوت قرآن کرتے دیکھا، تیرے بیٹے میں کوئی نیکی مجھے نظر نہیں آئی، اس لیے میرا صاف جواب ہے تیرا بیٹا اس حالت میں مر گیا، میں بالکل نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگوں ماں کا دل بھر آیا، وہ چل قدموں کے ساتھ روتی روتی واپس آ گئی، زاروں قطار رو رہی ہے۔ نوجوان نے اماں کی بے قراری دیکھی، اماں وجہ کیا ہے، اتنی کیوں رو رہی ہو؟ ماں کی چیخ نکل گئے، بیٹا تو گناہگار نہ ہوتا، آج حضرت انکار نہ کرتے، تو سیاہکار نہ ہوتا، تیرا جنازہ پڑھنے سے حضرت کا ولی انکار نہ کرتا۔ بیٹے کی چیخ نکل گئی، فرمایا اماں میرا سانس اکھڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے روح پرواز کر جائے، میری ایک وصیت تو سن لے۔ بیٹا کیا وصیت ہے؟ فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں اماں اس طرح کرنا، توجہ کرو، اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈال لینا اور کتے کی طرح مجھے سین کے اندر گھسیٹنا۔ ماں کی چیخ نکل گئی، بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ماں کی چیخ نکل گئی، بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ماں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ایسے ہی کرنا تاکہ دنیا لوگ دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جو ماں کا نافرمان ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ امی پھر ایسے کرنا، مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا، گھر کے سینی میں دبا دینا۔ وجہ کیا ہے بیٹے، یہ کیا کہتے ہو؟ بیٹا رو کے کہتا ہے امی میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، ایک گناہگار قبرستان جائے کہیں مردوں کو دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اس لیے مجھے قبرستان دفن نہ کرنا، مجھے گھر کے سینی میں دبا دینا۔ بس اتنی بات کے تھے، نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ ماں نے بیٹے کا سر اٹھایا، گود میں رکھا، آنکھیں بند کر رہی ہے، دروازے پہ دستک آ گئی، من دکل باب، کون ہے دکھیا کے دروازے پہ آنے والا؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں، تیرے دروازے پہ خود نہیں آیا، تو واپس آ گئی۔ میں لیٹ گیا، آنکھ جو لگی، خواب کے اندر رب ذوالجلال کا دیدار ہو گیا،
मालिक ज़ुल जलाल ने फरमाया, ऐ हसन बसरी तू कैसा मेरा वली है जो मेरे वली का जनाजा पढ़ने से तूने इनकार कर दिया है। मेरे दिल पे चोट लगी, मैं समझ गया कि तेरे बेटे की तौबा कबूल हो चुकी है। उसने दर्द दिल से पुकारा है, इसलिए कहना ये चाहता हूँ वो लोगों वो उम्र भी नहीं देखता, वो वक़्त भी नहीं देखता, वो दिल की तड़प देखता है, दर्द दिल को देखता है। उसके सिवा है कौन? अम्मै युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दाहु व यक्शिफुस्सू। मजबूरों की सुनने वाला कौन? सारे बोल के कहो, बेबसों की सुनने वाला कौन? दुखियों की सुनने वाला कौन? मजबूरों की सुनने वाला कौन? कहो अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो अल्लाह। अम्मै युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दाहु व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़। देख तो सही ना, उसने तो तेरी सुनने के लिए अपने ऊपर नींद तो एक तरफ, ऊँट को भी हराम कर दिया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु, पढ़ो सारे ला ताखुज़ुहु, बोलो बोलो ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। फरमाया नींद तो एक तरह, मुझे तो ऊँघ भी नहीं आती। अल्लाह वजह क्या है? तू सो क्यों नहीं जाता? तुझे ऊँघ क्यों नहीं आते? फरमाया अगर मैं खुदा सो जाऊं, रात के अंधेरों के अंदर आधी रात गुजर जाए, किसी के पेट में दर्द पड़ जाए, किसी के सर में दर्द पड़ जाए, अब्बा भी सो रहा हो, अम्मा भी सो रही हो, बहन भाई भी सो रहे हो, दोस्त अहबाब भी सो रहे हो, वो या अब्बा कह के पुकारे जवाब न आए, अम्मी को दुहाई दे जवाब न आए, भाइयों को बुलाए जवाब न आए, फटकार के कहे या अल्लाह मैं मर गया, अब मैं भी आराम कर रहा हूँ, तो बताओ फिर इस दुखी आदमी की कौन सुनेगा? इसके दर्द और तकलीफ को कौन दूर करेगा? अम्मै युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दाहु व यक्शिफुस्सू। फरमाया मजबूरों की सुनने वाला मैं अल्लाह, हाँ बेकसों की सुनने वाला मैं अल्लाह, तंगदस्तों की सुनने वाला मैं अल्लाह। लोगों कुर्बान जाओ, ऐसा बादशाह कहाँ से लाओगे? ऐसा रहीम कहाँ से लाओगे? और देखो नजारा, एक बादशाह है, उसने किसी अल्लाह वाले की शोहरत सुनी, उस पैगाम भेज दिया, अल्लाह वाले मैं मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ, तशरीफ ले आओ। अल्लाह वाले के पास जब बादशाह का पैगाम पहुंचा है, अल्लाह वाला चला आया। अब बादशाह कहता है मेरा दिल चाहता है तेरे नेकी को देख के, तेरे तकवे को देख के, तेरे ज़ुहद को देख के, दिल चाहता है तू यहाँ रहश इख्तियार कर, मुझे कोई खिदमत का मौका दे। अल्लाह वालों के समझाने के अपने अंदाज होते हैं, निराला रंग होता है। अल्लाह वाला बोल के कहता है बादशाह मैं तेरे हाथ नहीं रह सकता। बादशाह इसरार करता है, अल्लाह वाला इनकार करता है। आखिर अल्लाह वाले ने कहा ऐ बादशाह मुझे एक बात का जवाब दे, मैं तेरे दरबार में आऊं, तेरे महल में आऊं, तेरी कोई लौंडी बैठी हो हुस्नो जमाल की पहकर बांधी बैठी हो, मेरी नजर पड़ जाए, मैं बुराई का इर्तिकाब करने के लिए तैयार हो जाऊं, क्या तू बर्दाश्त करेगा? बादशाह उससे लाल पीला हो गया, कहता है मैं तुझे नेक समझता था, तू कैसा इंसान है, ऐसी बातें करता है, तू कौन होता है मेरे दरबार में आके ऐसा काम करने वाला? मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। अल्लाह वाले ने झूम के कहा, फरमाया बादशाह एक तू बादशाह है जो बर्दाश्त नहीं कर सकता एक जुर्म को, एक वो बादशाह है जिसका ऐलान है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। तो सिर्फ बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है,
تو میرا ایک جرم برداشت نہیں کر سکتا جو رات دن میرے جرم دیکھتا بھی ہے، برداشت بھی کرتا ہے، رات دن دیکھتا بھی ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، میں اس کا در چھوڑ کے تیرے در پہ نہیں آ سکتا۔ اسی کو کسی نے کہا وہ ایک گناہ جے کر ماں پیو ویکھے تیرے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون والا۔ یا عبادی الذین اسرفوا، توجہ کرو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فرمایا جتنے بھی ظلم کر بیٹھے ہو اپنی جانوں کے اوپر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو کتنا مہربان ہے، بار بار بلا کے کہتا ہے، گناہگار کو مخاطب کر کے کہتا ہے، دیکھو نا کتنا بے نیاز ہے مالک، سامنے نا فرمان کھڑا ہے وہ مالک، سامنے اس کا نا فرمان کھڑا ہے، اپنے نا فرمان بندے کو کتنے پیارے لہجے میں کہتا ہے، الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ او میرا نا فرمان بندہ کس وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ ابھی تیرے دل میں میرا خوف پیدا نہیں ہوا، ابھی تیرے دل میں توبہ کا خیال پیدا نہیں ہوا، ابھی تجھے فکر پیدا نہیں ہوئی میں آیا کیا کرنے تھا اور کر کیا رہا ہوں۔ کبھی کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا کتنا برا کام کر بیٹھے ہو، کتنے اپنے جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، میرے دربار میں آ کے رو لو، گڑ گڑا لو، توبہ کر لو، پھر توبہ کی بات آئی فرض کرتا جاؤ۔ کہو توبہ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، توجہ کرنا، توبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو توبہ اجمالی کہتے ہیں، ایک کو توبہ تفصیلی کہتے ہیں۔ توبہ اجمالی تو یہ ہے کہ مجھے فکر پیدا ہو گیا، خوف خدا پیدا ہو گیا، میرے دل پہ چوٹ لگی ہے، میں کیا کرنے آیا تھا، کیا کر رہا ہوں، ندامت کے ساتھ اللہ کے دربار میں معافی کے ہاتھ پھیلا دیے، اللہ مجھے معاف کر دے، اس کو توبہ اجمالی کہتے ہیں۔ ایک توبہ تفصیلی ہے، میں نے ندامت کے ساتھ معافی بھی مانگی ہے، اب مجھے فکر پیدا ہوئی میری نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں، اب انہیں ادا کرنے کی کوشش کر لوں، کتنے رمضان ایسے گزرے میں روزہ نہیں رکھ سکا، اب میں روزے ان کی قضا دے دوں، ہاں فکر پیدا ہو جائے فلاں آدمی کا حق میں نے مارا تھا، اب اس کو حق کی واپسی کر دوں، فکر پیدا ہو جائے فلاں آدمی کو میں نے ستایا تھا، دکھ پہنچایا تھا، اس سے جا کے معافی مانگ لو۔ ایک یہ ہے گناہوں کی معافی مانگی جائے، ایک یہ گزشتہ کی تلافی کی کوشش کی جائے۔ اور دیکھو کون ہے اس علی المرتضی شیر خدا، کہو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضرت علی مسجد میں تشریف لے کے آئے، ایک دیہاتی آدمی بیٹھا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے اللہ بڑا گناہگاروں معاف کر، بڑا سیاکاروں معاف کر، اللہ بڑا بدکاروں معاف کر، توبہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ جب جانے لگا شیر خدا نے بلایا واپس آ جاؤ، جب واپس آیا نا حضرت علی نے کہا توبۃ الکاذبین، جھوٹوں جیسی توبہ کر کے جا رہا ہے، یہ توبہ بھی کلا کوئی توبہ ہے؟ اللہ کا بندہ کہتا ہے علی پھر بتلاؤ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ شیر خدا علی المرتضی فرماتے ہیں توبہ وہ ہوتی ہے جس میں 6 چیزیں شامل ہوں۔ میں نے پوچھا کون کون سی؟ پہلا تو یہ ہے کہ ندامت ہو جائے کہ میں نے کیسے مالک کی نافرمانی کی ہے، ندامت ہو جائے وہ کتنا مہربان ہے، اماں کے پیٹ میں مجھے کھلاتا پلاتا رہا، میں ماں کے پیٹ سے باہر آیا، پھر دودھ کے چشمے جاری کیے، مجھے دودھ پلاتا رہا، میرے دانت نکل آئے، میدا طاقتور ہو گیا، ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا۔ اس نے کیلے مجھے کھلائے، سیب مجھے کھلائے، سنگترے مجھے کھلائے، اناناس مجھے کھلائے، دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہ تھی جو اللہ نے میرے اوپر نہ کی ہو، ایسے مہربان کی میں نافرمانی کرتا رہا، مجھ سے برا کون ہوگا؟ بس یہ سوچ کر ندامت آ گئی،
شرمندگی آ گئی، ارادہ کر لیا اب دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، پھر آگے چلتے جاؤ، گناہ کو چھوڑنے کو اس نے پختہ ارادہ کر لیا۔ جتنے فرائض چھوٹ چکے تھے، واجبات چھوٹ چکے تھے، اب ان کی تلافی کی کوشش کرنے لگا۔ کسی کا حق مارا تھا، حق واپس دینے کے لیے اس کے دروازے پہ چلا گیا، نہیں کسی کا دل دکھایا تھا، آج اس کو تو ہم جرم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حبیب کبریا نے فرمایا خبردار، خیال رکھنا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ او دوستو خیال رکھنا، مسلمان کامل وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہو، جس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آج نہ میرے ہاتھ سے کوئی محفوظ، نہ میری زبان سے کوئی محفوظ، میری محفل نہیں بنتے جب تک میں لوگوں کا گلہ نہ کروں، میری مجلس کی شان ہی نہیں جب تک میں ایک دوسرے کی غیبت کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، محفل ہی نہیں بنتی۔ اللہ والا کہتا ہے جب کسی کی انگلی کھڑی کر کے یوں کہنے لگے نا دیکھو فلاں کیسا ہے، اپنی انگلیوں کا رخ دیکھ لینا، ایک کا اشارہ اس کی طرف ہے، تین انگلیاں تیرے طرف واپس آ رہی ہیں، جس کی طرف ایک انگلی اٹھی ہے وہ تو برا ہے، تیری طرف تین انگلی اٹھی ہوئی تو کہاں سے اچھا بن گیا۔ عیبوں کی خبر رہے دیکھتے جب تک نہ تھے ہمیں اپنے عیبوں کی خبر رہے دیکھتے، اوروں کے عیب و ہنر جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ توجہ کرو، شیر خدا علی المرتضیٰ کہتے ہیں ندامت ہو جائے، گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو جائے، جو فرائض و واجبات رہ گئے تلافی کا پروگرام بن جائے، کسی کا حق مارا ہے حق واپس کر دو۔ توجہ کرو، توجہ کرو، مسئلہ بڑا اہم ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، بس میں نے توبہ کر لی، نمازی بن گیا، تسبیح بھی پڑھ لیتا ہوں، تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، اب تو اللہ معاف کر دے گا۔ خالق ذوالجلال فرماتے ہیں خیال کرنا، ایک حق وہ ہے جس کو میں اللہ کا حق کہتے ہیں، ایک وہ ہے جو بندوں کا حق کہلاتا ہے۔ تیری توبہ سے میں اپنا حق تو تجھے معاف کر دوں گا، لیکن مجھے کائنات کا رب ہونے کی قسم ہے جو میرے بندوں کے حق تو نے مارے ہیں، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے میں خدا معاف نہیں کروں گا۔ اگر چاہتا ہے میں معاف کر دوں، ایک ہی صورت ہے، صاحب حق سے جا کر معافی مانگ لے، اگر وہ معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن تیری نیکیاں میں اس کو دے دوں گا، حق پھر باقی ہوں گے، اس کا گناہ لے کے تیرے سر پہ ڈال دوں گا، حق باقی ہوں گے، اس کو جنت عطا کر دوں گا، تجھے جہنم کا بالن بنا دوں گا۔ اس لیے میرے دوست، رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ، توبہ کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، سوچ لو رات کو سوتے ہوئے گریبان میں منہ ڈال کے سوچ لیا کرو اتنی عمر کے اندر بندوں کے کتنے حق مارے ہیں، اللہ کے کتنے حق ضائع کیے ہیں، اللہ کے حقوق کے اللہ سے معافی مانگو، جو بندوں کے حق ضائع کیے ہیں ان سے معاف کرانے کی کوشش کر لو، ورنہ رب ذوالجلال کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شیر خدا فرماتے ہیں کسی کا دل دکھایا ہے اس سے جا کے معافی مانگ لو، اور توبہ میں کیا چیز ہو۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں زندگی کے اندر جس طرح تو نے اپنے آپ کو گناہ کرتے دیکھا، اپنے آپ کو نیکی کرتے بھی دیکھ لے، پھر تو سمجھ جانا تیری توبہ توبۃ الصادقین ہے، سچوں کی توبہ ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے، تیری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، حقوق العباد تو نے ادا نہیں کیے، تو پھر سمجھ لینا توبۃ الکاذبین، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ آپ وقت اللہ کے دربار میں جھک جا، توبہ کر لے۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، کتنا بے نیاز ہے، وہ بول کے کہتا ہے التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔
اللہ نے اپنے نیکوں کی صفتیں بیان فرمائی، نیکوں کے متعلق فرمایا، توجہ کرو بات تب سمجھ آئے گی، مکمل توجہ۔ التائبون العابدون السائحون الحامدون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کا شکر کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا آرڈر دینے والے، گناہوں سے روکنے والے، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، محبوب مومنوں کو جنت کی بشارت سناؤ۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ بتلانا تھا، عبادت کرنے والوں کی کامیابی بیان کرنا تھی، رکوع سجدہ کرنے والوں کو کامیابی کی سندیں دینا تھی، تو شروع میں کیا کہا؟ التائبون، توبہ کرنے والے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے عبادت میں خشوع تب نصیب ہوگا اگر توبہ ہوگی، ہاں اللہ کے شکر کی توفیق تب ملے گی جب توبہ ہوگی، رکوع سے عاجزی تب نصیب ہوگی جب توبہ ہوگی، سجدہ کرنے سے روحانی معراج تب نصیب ہوگا جب ساتھ توبہ ہوگی، امر بالمعروف کا جذبہ تب پیدا ہوگا جب ساتھ توبہ ہوگی، اور برائی سے روکنے کی طاقت تب پیدا ہوگی جب گناہوں سے توبہ ہوگی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، پر اللہ کے قانون کے، اللہ کے حدود کا احترام تب نصیب ہوگا جب توبہ کرتے رہو گے۔ پتہ چلا عبادت کے لیے توبہ ضروری ہے، دوست اللہ کی طرف سے شکر کی توفیق لینے کے لیے توبہ ضروری ہے، رکوع میں عاجزی لینے کے لیے توبہ ضروری ہے، سجدے کی لذت لینے کے لیے توبہ ضروری ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا دل میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے توبہ ضروری ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کا احترام تب نصیب ہوگا جب توبہ ہوگی۔ توبہ نہیں ہے، لوگوں نے حدود پامال کر دی، حدود کو توڑ دیا، نبی کو خدا بنا دیا، خدا کو نبی بنا دیا، ولی کو خدا اختیارات کے مالک سمجھنے لگ گئے۔ میں نے کہا لا وجہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں عشق کا کوئی حد بننا نہیں ہوتا، پر میں کیونکہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، جن کو توبہ کی توفیق نہ ہو ان کا عقیدہ ہوتا ہے عشق کا حد بننا نہیں ہوتا، لیکن جن کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں عشق کا حد بننا ہوتا ہے، محبت کا حد بننا ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، صحابی صحابی ہے، ولی ولی ہے، غوث غوث ہے، قطب قطب ہے۔ خدا نبی نہیں ہو سکتا اور نبی خدا نہیں ہو سکتا، ملے گا یہ عقیدہ کس کو؟ فرمایا التائبون، جو توبہ کرنے والے ہوں گے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے والے ہوں گے، اللہ کے دربار میں رونے والے ہوں گے۔ ایک اور انداز سے کہتا جاؤں، خالق ذوالجلال کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، بولو سارے توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایمان والو جن کے دلوں کے اندر ذرہ برابر ایمان موجود ہے، توبوا الی اللہ، توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توبہ الٹنے پلٹنے کو کہتے ہیں، جب آدمی رو کے کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس نے اپنے آپ کو پلٹا دے دیا ہے، گناہوں کی زندگی سے اب نیکی کی زندگی کی طرف آ گیا، معصیت کی زندگی سے نکل کر اب تقوی کی زندگی کی طرف آ گیا، چونکہ اس نے پلٹا کھایا ہے، اور الٹنے پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، ایمان والو پلٹ جاؤ، گناہوں کو چھوڑو، معصیت کو چھوڑو، نافرمانیوں کو چھوڑو،
فرما برداری کی طرف آ جاؤ، زبانی کلامی نہیں، یہ نہیں کہ زبان پہ تو ہو یا اللہ معاف کر دے اور دل میں اگلے گناہ کا پروگرام بنایا جا رہا ہو، فرمایا یہ نہیں، توبو الاللہ توبۃ نصوحا، توبہ بھی کرو نصوحا، خالص توبہ کرو، نسائے سے، نسائے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توجہ کرو، نسا کس کو کہتے ہیں؟ پھٹا پرانا کپڑا ہو، پھٹ جائے، اب سوئی کے ساتھ ٹانکا لگا دیا گیا، جوڑ دیا گیا، اس کو نسوخ کہتے ہیں۔ اب اللہ کہنا چاہتا ہے وہ جو تم نے گناہوں کی وجہ سے تقوی کے لباس کو پھاڑ دیا ہے، طہارت کے لباس کو پھاڑ دیا ہے، زہد کے لباس کو پھاڑ دیا ہے، خبردار ندامت کی سوئی، ندامت کا دھاگا لے لو، توبہ کی سوئی لے لو، ندامت کے دھاگے اور توبہ کی سوئی کے ساتھ اس تقوی کے پھٹے ہوئے لباس کو جوڑ سکتے ہو، اس لباس کو جوڑ لو تاکہ فرش پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، عرش پہ خود خدا راضی ہو جائے۔ کہیں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، مومنوں توبہ کرو، واپس آ جاؤ، صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ توبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب واپس آ جاؤ، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، قسم رب کعبہ کی، جب گناہگار واپس آتا ہے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ واقعہ یاد آ گیا، یہ کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت کلیم کا دور ہے، ایک بڑا گناہگار، بڑا سیاہکار، بڑا پاپی، توجہ رکھنا، بڑا بدکار ہے، بیمار ہو گیا، لا علاج بیماری لگ گئی، بستی والوں نے نفرت کی ہے، اس مریض کو اٹھا کر باہر جنگل بیابان میں پھینک دیا ہے۔ اب یہاں اس کا ابا نہیں ہے، اماں نہیں ہے، تیمارداری کرنے والی، خدمت کرنے والی بیوی نہیں ہے، ایک نیلی چھت کے نیچے بے سارا لوگوں یہ پڑا ہے، دل دل میں کہتا ہے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، اللہ میں بڑا سیاہکار ہوں، اللہ میں بڑا بدکار ہوں، مولا میں نے سنا ہے جس کا کوئی سہارا نہیں تو اس کا سہارا ہوتا ہے، اللہ میں نے سنا ہے جتنے بھی میں گناہ کر لوں نا تیری رحمت سے بڑھ نہیں سکتے، اللہ مہربانی کر میرے گناہ کو معاف کر دے، تیری مخلوق کی نظر میں مجھ سے برا کوئی نہیں، پر مالک میری نظر اپنے گناہوں پہ نہیں، تیری رحمت پہ بھی تیری نظر ہے، تیری مغفرت پہ میری نظر ہے۔ قبولیت کا وقت تھا، وہ تو گناہگاروں کی سنتا ہے، وہ تو بدکاروں کی سنتا ہے، وہ تو سیاہکاروں کی سنتا ہے، نہیں نہیں دوستو، حقیقی باپ بھی ہے، اگر کوئی ناراض ہو جائے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے میرے گھر سے نکل جا، بیٹا واپس آتا ہے، لیکن باپ اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حقیقی باپ تانا دے دیتا ہے لیکن حقیقی مالک آنے والے کو تانا نہیں دیتا، وہ یوں نہیں کہتا اب تک کہاں رہا، اب آیا تو کس منہ کے ساتھ آیا، وہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جوانی میں آ جائے گا تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مزہ تب ہے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ہو، پاؤں میں چلنے کی طاقت ہو، دماغ میں سوچنے کی طاقت ہو، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہو، کانوں میں سننے کی طاقت ہو، مزہ تو تب ہے تیرے تمام اعضاء کام کر رہے ہو تو تیرے قدم مسجد کی طرف اٹھیں، تیرے قدم میرے گھر کی طرف آئے، در جوانی توبہ کر دن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار، تو بڑھاپے میں آئے گا میں خدا پھر بھی تجھے دھکا نہیں دوں گا، میں خدا تانا نہیں دوں گا، لیکن مزہ تو تب ہے کہ جوانی میں اللہ کے در پہ آ جا۔ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، ذوق میں آ کے کہو صلی اللہ، بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت کا دن آئے گا جب اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، کچھ آدمیوں کو خصوصی طور پہ مالک بلائے گا، عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھا تھا وہ کچھ نصیب کون ہے؟ حبیب کبریا نے اس میں سے ایک آدمی وہ فرمایا رجل شاب نشا فی عبادت اللہ،
فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر جائے، اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں گزر جائے، کملی والے کی اطاعت میں گزر جائے، لیکن یہ بھی نہ سوچنا کہ جوانوں کی توبہ قبول ہوگی، بوڑھوں کی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے نہ گھبرا، تیرے ہاتھوں پکڑنے کی طاقت نہیں رہی، کوئی حرج نہیں، تیرے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں رہی، کوئی حرج نہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں رہی، کوئی حرج نہیں، تیرے کانوں میں سننے کی طاقت نہیں رہی، پھر بھی مایوس نہ ہو، زبان سے اتنا تو کہہ دے بردرآمد بندہ بگو ریکتا آب روئے سربا اسیاں ریکتا، ذرا رو کے کہہ دینا اگر چنا لائے کو بدکار ہوں اے شاہ جہاں، پر بتا در تیرا چھوڑ کر میں جاؤں کہاں، چرخ اسیاں سر پہ ہے تیرے قدم بہر علم، چار سو ہے فوج غم، اللہ اب تو کر دے کرم، ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے اور تقیا زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے، نہ امیری چاہتا ہو نہ فقیری کی طلب، نہ عبادت نہ ورا نہ خواہش علم و ادب، حد سے ابتر ہو چکا ہے حال مجھ ناشاد کا، پر میری امداد اللہ وقت ہے امداد کا، اگر چاہوں میں بند آسی غلام پر قصور، جرم میرا حوصلہ ہے نام تیرا ہے غفور، تیرا کہلاتا ہوں جیسا بھی ہوں اے رب شکور، انت شافن انت کافر فی مہمات الامور، آکے رو کے کہہ دے بادشاہ جرم مارا درگزار، ماں گناہگارے نو تو آمرزگار، تو نکو کاریو ماں بد کرد ایم، جرم بے اندازہ بے حد کرد ایم، دائم اندر فسق و اسیاں ماند ایم، ہم قرین نفس و شیطان ماند ایم، روز و شب اندر معاصی بود ایم، غافل امر و نواہی بود ایم، بے گناہ نہ گزشت برما ساعتے، با حضور دل نہ کردم طاعتے، ما بے گناہ نہ گزشت برما ساعتے، اقرار و اعتراف کر کے کہہ دے اللہ اول تو مجھے تیری عبادت کی توفیق نہ ہوئے، کبھی آ بھی گیا وجود مسجد میں ہوتا تھا، دل دکان میں ہوتا تھا، پڑھتا نماز تھا، حساب دکان کا کرتا تھا، اللہ میں اعتراف کرتا ہوں حضور قلب کے ساتھ کبھی میں نے تجھے یاد نہ کیا، لیکن آج دل پہ چوٹ لگے تو شرمندہ ہو کے تیرے در پہ آ گیا، بردرآمد بندہ بگو ریکھتا آب روئے سرب اسیاں ریکھتا، چشم دارم امید از لطف تو زاں کا خود فرمودہ الہ تک نہ تو، اللہ میں آ گیا، توجہ کرو بات مختصر کرو، اللہ میں آ گیا، اللہ نہیں گارو جتنے سیاکار ہو جتنے بدکار ہو، ماہ رمضان کے جو دن باقی رہ گئے ان کو غنیمت سمجھ لو، اللہ کے دربار میں رو لیا کر، اللہ کے دربار میں دعا سو بہا لیا کر، وہ وقت بھی آیا ابراہیم خلیل اللہ کو آرڈر ہو گیا اے میرے خلیل روزانہ منہ دھوتے ہو کبھی دل بھی دھو لیا کرو، اللہ کا خلیل رو کے کہتا ہے اے خالق کے ذوالجلال دل دھونے کا مطلب کیا ہے، کہاں سے پانی لاؤ، کیسے دل پہ پہنچاؤں، کس طرح دل کو غسل دو، جواب آیا میرا خلیل دل جو ہے وہ دنیا کے پانی سے نہیں دھویا جاتا، دل آنسوں کے پانی سے دھویا جاتا ہے، ادھر آنسو چلتا ہے ادھر دل کی صفائی ہوتی ہے، قسم رب کعبہ کی میں تو کہا کرتا ہوں دنیا میں ایسا صابن تیار ہی نہیں ہوا جو گناہوں کی میل دور کر سکے، جو گناہوں کی سیاہی دور کر سکے، جو گناہوں کی جو ہے نحوست کو دھو سکے، دنیا میں کوئی صابن نہیں جو تے گناہوں کی میل دور کی جا سکے، دنیا میں کوئی عطر کستوری کوئی خوشبو ایسی نہیں جس سے گناہوں کی بدبو کو ختم کیا جا سکے، میں نے پوچھ اللہ کوئی ایسا صابن بتلا دل کی میل دھل جائے، دل گناہوں کی میل سے پاک ہو جائے، ایسی خوشبو بتلا گناہوں کی بدبو ختم ہو جائے، آواز آئی اگر دل دھونا چاہتا ہے توبو الاللہ توبۃ نصوحا، اگر گناہوں کی بدبو کو دور کرنا چاہتا ہے تو توبو الاللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون،
توجہ کرو، بات مختصر کرو، توجہ رکھنا۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، لوگوں نے بدکار کو اٹھایا سارا اور جنگل میں پھینک دیا۔ اس نے وہاں پڑے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ یا تو اپنا رحم فرما یا پھر دروازہ بدلا، تیرے سوا کون سا دروازے پہ دستک دو، اللہ یا تو مغفرت فرما یا پھر کوئی دروازہ بدلا جس دروازے پہ تیرا دکھی بندہ چلا جائے۔ یہ جنگل میں رو رہا ہے، خالق ذوالجلال نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، جلدی جا میرے کلیم کو کہہ کے آ، اے کلیم ایک میرے ولی کا جنگل میں انتقال ہو چکا ہے، جلدی جاؤ اس میرے ولی کو اٹھاؤ، میرے یار کو اٹھاؤ، میرے دوست کو اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی دو، جنازہ بھی خود پڑھاؤ، اور کو دل پہ ہاتھ رکھنا، کتنا غفار ہے، کتنا ستار ہے، کتنا مہربان ہے۔ صرف مہربانی پہ بھی نہ رہنا، وہ کہتے ہیں غفاروں تو جبار بھی ہو، خیال کر لینا، غفار بھی سامنے رکھنا، جبار سے بھی جو ہے نا خوف کھانا۔ بہرحال دوستو فرمایا کلیم اعلان کر دو علاقے کے اندر جو کوئی میرے پیارے کے جنازے میں شامل ہوگا میں خدا جنت عطا کر دوں گا، اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ اللہ کا کلیم حیران ہے، پہنچو تو صحیح کون سا نیک آدمی جنگل میں گئے، وہی گناہگار ہے، وہی سیاہکار ہے۔ آپ کہیں گے تو نے کہاں واقعہ پڑھا؟ کتاب کا نام خصائص کبریٰ، لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی اور رحمت اللہ علیہ۔ کلیم حیران ہے، اٹھا کے لے آئے، اعلان کر دیا، کفن پہنا دیا گیا، جنازہ ہو گیا۔ اب لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہوا، اللہ کے ولی کا دیدار تو کریں، کتنا نیک آدمی ہے، کتنا متقی پرہیزگار آدمی ہے، جس میں جنازے میں شامل ہونے والوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں۔ جب لوگوں نے آ کے اس کا چہرہ دیکھا کلیم سے ناراض ہونے لگ گئے، آ کے کہنے لگے اے کلیم تو نے کیسی بات کہہ دی، یہ تو بڑا گناہگار، بڑا سیاہکار، بڑا بدکار ہے، تو نے کہا ولی کا جنازہ پڑھ لو جنت مل جائے گی۔ اللہ کے کلیم نے یہ بات رب ذوالجلال کے دربار میں پیش کر دی۔ اللہ بتلانا حکمت کیا ہے، جواب آیا میرا کلیم جنگل بیابان میں جب اسے ابا نظر نہ آیا، اماں نظر نہ آئی، بیوی نظر نہ آئی، بہن بھائی نظر نہ آئے، دوست احباب نظر نہ آئے، جب کوئی نظر نہ آیا اس نے ہاتھ اٹھا کے یوں کہا اللہ میں نے سنا ہے جس کا کوئی سہارا نہ ہو تو سہارا بن جاتا ہے، میرا کوئی نہیں، اللہ تو میرا بن جا۔ اس خلوص کے ساتھ اس نے گڑ گڑایا، فرمایا یہ تو اس کا طرف تھا جو اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر یہ آدمی کہہ دیتا اللہ تمام روئے زمین کے انسانوں کو بخشش کر دے، اس کے اندر خلوص اتنا تھا، رونا دھونا اتنا تھا، آہوکاری اتنی تھی، اگر یہ کہہ دیتا اس ایک کی توبہ کی وجہ سے میں قیامت تک کے گناہگاروں کی بخشش کر دیتا، مغفرت کر دیتا۔ وجہ کیا تھی؟ ہے تھا گناہگار، لیکن صرف بات کیا تھی؟ اللہ کے دربار میں آ گیا، اللہ کے دربار میں جھک کے اس نے کہہ دیا اللہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، تو بھی اللہ کے دربار میں جھک جا، جوان ہے تو جھک جا، بوڑھا ہے تو جھک جا، مرد ہے تو جھک جا، عورت ہے تو جھک جا، عالم ہے تو جھک جا، جاہل ہے تو جھک جا، امیر ہے تو جھک جا، غریب ہے تو جھک جا، اللہ کے دربار میں آنسو بہا کے کہہ دے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔